मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कसाई हजरात दो गलतियां करते हैं। एक तो ये कि वो जानवर की 4 रगें काटने के बाद मजीद काटते हैं फिर, और अंदर नरखरे में उसके चाकू मारते हैं ताकि जानवर जल्दी ठंडा हो जाए। ये अमल गलत है। इसका नुकसान ये कि जानवर को तकलीफ भी बहुत होती है। नंबर 2, उसका ब्लड सही तरह से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि 4 रगें काटेंगे, हराम मगज का कनेक्शन बरकरार रहेगा, तो उससे जो दिमाग को सिग्नल मिलता रहेगा और दिमाग इमरजेंसी नाफिज कर देता है, जिससे जानवर तड़पता है और ब्लड सारा बाहर निकल जाता है। उसका तकलीफ नहीं होती जानवर को। हमें लगता है कि बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन इतनी होती नहीं है जितना नजर आ रहा होता है। उसकी वजह है कि जब हम जानवर की ये रगें काटते हैं ना, तो ये जो दिमाग है ना, उसको ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है। समझ रहे हैं? जब दिमाग को ब्लड की सप्लाई बंद होगी तो दिमाग सोचना छोड़ देता है। दिमाग का सिर्फ वो हिस्सा काम करता है जो कुदरत ने हादसात के लिए रखा हुआ है। अभी तो दिमाग काम कर रहा है ना आप लोगों का, जो नॉर्मल वाला दिमाग भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर समझें ये बात को। आपने देखा होगा बाज दफा हम चाहते हैं, रिफ्लेक्ट एक्शन का नाम सुना होगा आपने, हमने तो 9th क्लास में पढ़ा था। वो एक एक्शन होता है कि लाशऊरी हरकतें। आपका हाथ किसी गर्म चीज पे आता है, आपको पता भी नहीं होता, आप हाथ खींच लेते हैं। अल्लाह ने हमारे दिमाग में एक ऐसा हिस्सा रखा है जो सोचता बाद में, करता पहले। समझ रहे हैं? यानी हमारे सच्ची जो सामने वाला दिमाग है ना, उसके सोचने से पहले वो काम कर चुका होता है। उसकी हिस्स अल्लाह ने बहुत तेज रखी है। वो हमें हादसे से बचाने के लिए है, क्योंकि हादसात में ऐसा होता है कि अगर आप सोचना शुरू कर दोगे तो हादसा हो चुका होगा। गर्म चीज पे हाथ आया, काफी देर के बाद ये इस्त्री किसी ने रख दी, काफी देर के बाद आपको महसूस हुआ, तो उस वक्त तो बेड़ा गर्क हो चुका होता। आप देखें कोई अचानक खौफजदा चीज सामने आती, हम एकदम से उछल जाते हैं, हालांकि अभी नीयत नहीं की होती उछलने की, उछल पहले चुके होते हैं। जिन बाद में देखा होता है हमने, और फिर ये तो बहुत बाद में पता चलता है कि ये सच्ची मुच्ची का जिन भी नहीं है, ये तो 1 हफ्ते बाद पता चलता है। तो बहुत सी हरकतें हमारी ऐसी होती हैं। तो जानवर में भी जब हम 4 रगें काटते हैं, तो उसका जो दिमाग, जो दर्द महसूस करने वाला हिस्सा है ना, वहां ब्लड का सर्कुलेशन खत्म, वो सुन हो जाता है। लेकिन वो हिस्सा जो इमरजेंसी नाफिज करने वाला है, वो इमरजेंसी में जो ऑर्डर देने वाला हिस्सा, वो काम करता रहता है। वो हराम मगज की वजह से उसका कनेक्शन बाकी रहता है। वो बॉडी को मैसेज देता है कुछ खतरा हुआ है, बॉडी तड़पती है। तो तड़पने से क्या होता है कि ब्लड अच्छी तरह निकल जाता है। कसाई क्या करते हैं, वो नोक लेके हलक में मारी उसके, तो वो जो उससे वो रग कट जाती है हराम मगज वाली, जिससे दिमाग का मुकम्मल कनेक्शन बॉडी के साथ खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं? इससे बॉडी तड़पना खत्म कर देती है, ब्लड अच्छी तरह से जानवर का निकलता नहीं है। तो ये तरीका मकरूह है, नापसंदीदा है। शरीयत ने जो ज़बह का तरीका बताया है उसके खिलाफ है। एक और मिसाल से समझाता हूं। देखो छिपकली है ना, छिपकली देखी होगी, अक्सर जब हम छिपकली मारते हैं तो उसकी दुम कट जाती है, दुम तड़पती है, उससे जान निकल रही है। लेकिन दुम को तकलीफ होती है, इसलिए नहीं होती कि उसके पास तकलीफ महसूस करने के लिए दिमाग नहीं है। और जो दिमाग जहां है ना छिपकली के, उसको भी तकलीफ इसलिए नहीं होती कि उसके पास अब दुम नहीं रही है। अरे तकलीफ तो गुजर रही है दुम पे ना, दुम पे तकलीफ गुजर रही है, खूब तड़प रही है। लेकिन दिमाग जो उस तकलीफ को महसूस करता, वो इसलिए महसूस नहीं करता कि जिस पे तकलीफ गुजर रही है वो अब दिमाग के पास है नहीं, उसका दिमाग से कनेक्शन खत्म हो चुका है। तो वो तड़प तो रही होती है छिपकली की दुम, यूं यूं उस पर जान निकल रही है, तो वो खूब तड़प रही है, लेकिन ना दुम को तकलीफ, ना छिपकली को तकलीफ। छिपकली को सिर्फ उस हिस्से पे तकलीफ होती है जहां कट लगा हुआ है, उसका कनेक्शन अभी छिपकली से
باقی ہے. وہ جو دم کے یوں کلابازیاں کھا رہی ہیں اسے ترس تو بہت آئے گا, بہت ترس آئے گا, ہائے بیچاری کی دم, ہائے بیچاری دم کے ساتھ کیا ہوا. لیکن دم کو تکلیف اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس دماغ نہیں ہے تکلیف محسوس کرنے کے لیے, اور دماغ کو تکلیف اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس تڑپتی ہوئی دم سے کنیکشن اس کا ختم ہو چکا ہے, اس کے پاس دم نہیں ہے. تو دم کو تکلیف اس لیے نہیں کہ دماغ نہیں, دماغ کو اس لیے کے پاس دم نہیں ہے. یہ ایک فارمولا یاد رکھیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ان جانوروں پر کہ ہمیں حکم دیا کہ ان کی جب جان لینی ہو تو ذبح کر کے لو. اس میں تمہارا بھی فائدہ اور ان جانوروں کا بھی فائدہ. تمہارا فائدہ یہ تمہیں صاف ستھرا گوشت ملے گا خون کے بغیر. بیماریاں بھی ساری بلڈ میں ہی ہوتی ہیں, جو بیماریاں ہیں نا گوشت میں جو زیادہ تر یہ بلڈ میں ہوتی ہیں بیماریاں. جب خون نکل گیا تو جانور بیماریوں سے بھی پاک صاف ہو گیا. تبھی کہا جاتا ہے ٹوٹکوں میں کہ جو بڑا گوشت اگر پکانا ہو نا تھوڑا سا بوائل کرو اس کو, اس کا پانی پھینک دو, اس کا جو اندر بلڈ ہوتا ہے وہ سب نکل جاتا ہے, اس سے وہ اس کے نقصان کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. تو ہمیں فائدہ یہ, اور جانور کو فائدہ کیا, اس کو تکلیف کم ہے. جانور کو موت دینے کے اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں سب میں جانور کے لیے اذیت ہے. یہ غیر مسلم لوگ چائنا میں آپ دیکھو کھولتی بھی کڑھائیوں میں کتوں کو ڈال دیا جاتا ہے, زندہ کتے کو. کس اذیت ناک طریقے سے یہ جانوروں کو مارتے ہیں. یہ باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے اور اس پہ انگریزوں کی تحقیق ہے کہ جو مسلمانوں کا طریقہ ذبح کرنے کا اس میں جانوروں کو تکلیف بہت کم ہوتی ہے. تو اب قصائی کو آپ اس بات کا پابند کریں کہ 4 رگیں کاٹے اور پھر وہاں سے ہٹ جائے. اور بہتر یہ ہے کہ سب قصائیوں کی بات نہیں کر رہا بھائی, جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی قصائی ہٹتے نہیں ہیں کیونکہ ایمرجنسی میں جلدی میں ہوتے ہیں. ان کو بہت قصائی اس دن دنیا کا سب سے قیمتی آدمی ہوتا ہے. ابھی دیکھو کوئی قصائی آپ سے ملے گا بھی نہیں, سلام بھی نہیں کرے گا, بولے گا مجھے جانا ہے بھائی, میرے 6 کالیں آئی ہوئی ہیں, ان کو آرڈر بک کروانا ہے میں نے. عید والے دن جانور سے زیادہ مہنگا قصائی ہوتا ہے. تو اس کو 10 جانور اور گرانے, وہ اتنی ٹینشن نہیں لیتا کہ کاٹو پھر کھڑے ہو کے دیکھو کہ کب اس کی جان نکلے گی, کب ہم کھال اتاریں گے. وہ کہتا ہے ابے اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا, پوری گردن کاٹ دے وہ. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جیسی 4 رگیں کٹی ہیں تو جس کھونٹے سے جانور باندھا ہوا تھا اس کھونٹے سے تھوڑی دیر کے لیے اسی قصائی کو باندھ لو جو قابو میں نہیں آ رہا آپ کے. ہر قصائی کی بات نہیں کر رہا, صرف وہ جو قابو میں نہیں آ رہا ہے اس قصائی کو آپ اسی, وہ کھونٹا بھی کام میں آ جائے گا, اس کا کرایہ دیا ہوا ہے نا, پورا ہو جائے گا وہ. کیونکہ اس کے بغیر قصائی کو قابو کرنا آسان نہیں. وہ جانور پھر بھی آسان ہے, اس کو پکڑنا نا 4 آدمی اس کو پکڑے تو جانور کو کون پکڑے گا بھائی. تو سب سے بہتر طریقہ ہے اسی کھونٹے سے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے جو قابو میں نہیں آ رہا اس کو باندھ دیں. آپ بولیں جب تک ٹھنڈا ہونے دو. ایک بات, ایک گڑبڑی. دوسری گڑبڑ کیا کرتے ہیں لوگ, قصائی حضرات جانور جب ذبح کرتے ہیں تو اکثر منہ میں پان اور گٹکا ہوتا ہے, وہ اللہ کا نام نہیں لیتے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اللہ فرماتے ہیں جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے. بھولے سے چھوٹ جائے تو ٹھیک ہے, لیکن جو منہ میں گٹکا رکھ کے نام نہیں لے رہا وہ بھولے سے نہیں چھوڑ رہا, وہ گٹکے کی وجہ سے نہیں پڑ رہا, وہ آپ کے جانور پہ اپنا گٹکا قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس سے بولیں زور سے اللہ کا نام لو, بسم اللہ اللہ اکبر, زور سے. اور یہ مرغیوں والوں سے بھی کہا کریں, ان کو بھی بسا اوقات دیکھا منہ میں منمنا رہے ہوتے ہیں کچھ. بھئی اللہ کا نام جب زور سے لینے کا حکم ہے تو لے لو, کیا جا رہا ہے اس میں. گالیاں دیں گے اتنی زور زور سے, باتیں کریں گے اتنی زور زور سے, جہاں اللہ کا نام لینے کا حکم دیا بھائی زور سے لے لو تو وہ ایسی منہ میں ہی گھما رہا ہے. تو مرغیوں والوں کو بھی کہا کریں زور سے اللہ کا نام لیا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تیسری بات, جانور توحید پرست ذبح کرے گا تو حلال ہوگا, مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. اگر ہندو جانور ذبح کر دے چاہے 100 دفعہ اللہ کا نام لے, وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہے. بس یہ اللہ نے حکم دیا کہ جو توحید پرست ہو وہ کرے گا. تو آج کل مسلمانوں میں بھی مشرک ہیں جو اصطلاحی اعتبار سے مسلمان کہا جاتا ہے, حقیقت میں مسلمان نہیں. تو کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ کے نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتا ہو اللہ کی طرح, عالم الغیب مانتا ہو اللہ کی طرح, مشکل کشا مانتا ہو اللہ کی طرح, کہ وجہ سے اللہ مشکلات پوری کرتا ہے, نبی بھی اسی طرح اسباب سے ہٹ کے نبی مشکلات پوری کر سکتے ہیں, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, کوئی بھی ہو.
تو جو اس نوعیت کا شرک کرے گا اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہمی بن جائیں, کسی کے گھر سے گوشت آ رہا ہے تو آپ دیکھیں بھائی قصائی سے پہلے میرا انٹرویو دلواؤ, میں اس کے عقائد پوچھوں گا. اتنے تکلف کا حکم نہیں ہے. مسلم کنٹری ہے تو یہی فرض کیا جائے گا سب مسلمان ہی رہتے ہیں. پہلے سے کسی کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ شرکی عقیدے پر ہے, اس سے ذبح نہ کروائیں. پہلے سے نہیں پتا تو مسلمان ملک ہے, ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم سب سے کیا گمان رکھیں, اچھا. سمجھ رہے ہو؟ ہاں پہلے سے پتا چل گیا, کیونکہ بقرعید کے دنوں میں بہت سے غیر مسلم بھی قصائی بنے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے سے پتا چل گیا تو پھر احتیاط لازم ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا. تو بس یہ تین, اور تو کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا کسی نے. ہاں دوسری بات یہ کہ بھائی جانور کو حدیث میں آتا ہے فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, جانور کو ذبح جب کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو آرام پہنچاؤ. اناڑی کسائی بعض دفعہ آ جاتے ہیں, 1 گھنٹہ جانور کو گرانے میں لگا دیتے, جانور کی واٹ لگ جاتی ہے بیچارے کی. ایک تو آخرت کا سفر ہے اس کا, وہ تو کم از کم تمیز سے اس کو اللہ میاں کے پاس بھیج رہے ہو تو تمیز سے بھیجو اس کو اللہ میاں کے. وہ ادھر سے دھکے ادھر سے وہ بہت مصیبت بنا دیتے ہیں. ماہر قصائی ہوتے ہیں, ان سے کام کروانا چاہیے. اور ذبح خود کرو, قصائی سے آپ جانور گروا دیا, ذبح خود کریں. آپ کو اپنے عقیدے کا بھی پتا, آپ اللہ کا نام بھی لوگے, کم از کم منہ میں گٹکا تو نہیں ہوگا نا آپ کے. علماء کہتے ہیں کہ نیک آدمی کے ذبیحے کا اثر گوشت میں آتا ہے, تبھی تو اللہ نے کہا کہ مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. کچھ تو ہوگا نا اس میں. ٹھیک ہے, اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی کہ وہ غیر اللہ کے لیے کیا کرتے تھے. تو خود کریں ذبیحہ, اور خواتین بھی ذبح کر سکتی ہیں اگر وہ گھر میں ہیں, پردے کا انتظام ہے. خواتین اللہ کا واسطہ روڈوں پہ نہ آئیں, بے پردہ ہو کے نہ نکلیں. آج کل یہ تہواروں کے نام پہ خواتین بے پردہ ہو جاتی ہیں, تو جہاں اپنے سارے محرم موجود ہیں, بے پردگی کا کوئی خطرہ نہیں ہے, تو وہاں وہ اپنے گھر میں اپنا بکرا خود ذبح کریں, اور پھر چھری کو چھپا کے رکھتے ہیں. آپ لوگ سے گزارش ہے تو جو ہے یا پردے میں آ کے کر لیں ذبح, تو اپنا ذبح, ورنہ کم از کم آپ کر لیں. تو کسائی اگر اچھا ہے, دیندار ہے, تو ہمیں کوئی کسائیوں سے چڑ نہیں ہے بھائی, ہمیں یہ اعمال اچھے ہونے چاہیے. قصائی اگر نیک آدمی ہے تو قصائی اس سے ذبح کروا لیں. قصائی بھی بہت نیک بھی ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, ان میں برے بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہم میں اچھے برے ہر طرح کے ہوتے ہیں, تو ان میں بھی ہوتے ہیں. تو خود کر لیں تو زیادہ ثواب ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنا جانور خود پیش کر رہے ہیں. اور جب جانور کا رخ قبلے کی طرف کیا جائے گا تو اپنا رخ قبلے کی طرف ہوگا. تو لوگ جانور کو اس سٹائل سے گھماتے ہیں کہ خود قبلے کی طرف پیٹھ. یہ سنت عمل ہے, ضروری نہیں ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ جانور اتنا موٹا گھوم نہیں رہا, اب صبح سے لے کے دوپہر تک گھمانے میں لگا دیا اس کو قبلے کی طرف, وہ بددعائیں دے رہا ہے. تو اگر آسانی سے گھومتا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو جدھر منہ ہے ادھر ہی کر دیں ذبح. اس کو قبلے کی طرف رخ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, آسانی سے قبلے کی طرف ہو سکتا ہے. اس طرح سے اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں گی تو آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس طرح سے وہ قبلے کی طرف ہو جائے گا آپ کا سینہ. یعنی آپ جب ذبح کر رہے ہو تو آپ کا رخ کدھر ہو؟ قبلے. تو اس سے جانور قبلہ رخ ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں جانور کا قبلہ ہونا. یہ ہو انسان رہا ہے لیکن سٹائل کیا ہے, تعبیر یہ ہوتی ہے کہ جانور. تو جانور بھی ہوتا ہے, آپ بھی ہو رہے ہوتے ہو. تو اور اس کے بعد وہ دعا پڑھ لو, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بعض لوگوں کو وہ دعا آتی نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھ لیں. اگر دیکھ کے بھی نہیں پڑھنی آتی تو جانور کو اپنی دعا کی بھیٹ نہ چڑھاؤ. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے جانور کو لٹایا ہوا ہے, 20 آدمی اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, چھری رکھی ہوئی ہے, وہ بیچارہ پریشان دیکھ رہا ہے. ابھی تک تو میری ایسی سیوا ہو رہی تھی, ہر آدمی میرے ساتھ سیلفیاں کھنچوا رہا تھا, جس کو محلے سے پھول ملتے وہ میرے گلے میں لا کے ڈالتا. سروس اسٹیشن کھل گئے ہیں باقاعدہ, یوٹیوب پہ میں نے دیکھا. ایک بیل کا سروس 200 روپے میں, وہ جو جس پانی سے گاڑیوں کی سروس ہوتی ہے اس سے بیل کی سروس ہو رہی ہے. ہو گیا یہ واقعی, بیل دھل رہے ہیں بھائی, پورے ڈیٹول سے نہلایا جا رہا ہے, اس کو تیزاب سے کلیاں کروائی جا رہی ہیں, اس کے برش کیا جا رہا ہے, بڑے 3 چمکا کے سرسوں کا تیل کی مالش کر کے. تو وہ جو بندہ ہے نا وہ بیل لگ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے جو کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ بیل انسان لگ رہا ہوتا ہے, اتنا چمکا دیتے ہیں اس کو. تو ایسا چمکا دھمکا کے وہ بیل کہے گا اتنا مجھے پروٹوکول. اور اب کیا ہو رہا ہے, اب آپ کو نہ دعا زبانی آتی ہے نہ دیکھ کے پڑھنا آتی ہے, اب آپ وہاں ہجے کر رہے ہو, اللہ انی وجہت پڑھا ہی نہیں آ رہا. وہ بیچارہ لیٹا ہوا ہے, 2 گھنٹے ہو گئے یار, اس کو کس عذاب میں ڈالا ہوا ہے.
تو بھائی نہیں آ رہی بسم اللہ ہی اللہ اکبر بس, اور اردو میں کہہ دو اللہ تیرے لیے. کس کے لیے ہے یہ؟ تیرے لیے قربان, اتنا بھی کافی ہے. ورنہ عربی یاد کرو اچھا ہے, نہیں یاد ہوتی تو اتنا ٹائم نہ لگاؤ کہ اس بیچارے کا بیڑا غرق ہو جائے, کیونکہ جس نبی نے دعا سکھائی ہے اسی نبی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جانور کو راحت پہنچاؤ, اس پہ ظلم زیادتی مت کرو. تو یہ حکم زیادہ اہم ہے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اپنی چھری کو تیز کر لو. بعض دفعہ یہ بھی دیکھا کاٹ رہے ہیں کٹ ہی نہیں رہی, پھر کہتا ہے چھری تیز کر کے لا. تو یہ پہلے کر لینا تھا بھائی, یہ کام پہلے کر لینا تھا. تو یہ ساری بدماشیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, تمیز سے قربانی کی توفیق عطا فرمائے.